मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। देखिए, कोई मशीन जब बनाई जाती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि इस मशीन का बुनियादी मकसद क्या है। किसी गाड़ी के लिए गाड़ी बनाई टोयोटा कंपनी ने, आपने कभी गाड़ी देखी नहीं थी, फर्ज करने में गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, आप कहेंगे कैसी मिसालें दे रहे हैं, हमने गाड़ी नहीं देखी। आप फर्ज करें कि आपने कभी जिंदगी में गाड़ी देखी, गांव में कोई गाड़ी आके खड़ी हो गई, आपने गाय देखी थी 4 टांगों वाली, गधे देखे थे उनकी भी इत्तेफाक से 4 टांगे होती हैं, और घोड़े देखे आपने इत्तेफाक से कितनी टांगे होती हैं, पहिए किसी के आपने अब तक नहीं देखी। एक गाड़ी देखी 4 व्हील गांव में आके खड़ी है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या होगा कि इसका मकसद क्या है, इसमें हवा कैसे भरती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बनाई क्यों गई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले ना भाई, ये बनाई क्यों गई है। अब आप क्या कर रहे हैं, उस गाड़ी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, यार ये इंजन ऑयल, इसमें ऑयल कौन सा डलता है, ये डीजल से चलती है या पेट्रोल से चलती है या गैस पे चलती है, बड़ी नवाजिश आपकी है भाई, इसकी सर्विस कहां से होगी। इन तमाम सवालात के जवाब में आप उम्र खपा देते हैं, पूरी जिंदगी आपने इसमें लगा दी। इसकी ट्यूनिंग कैसे होती है, इसके टायर मिलते कहां से हैं, हवा कैसे भरती है, पंचर हो जाए तो पंचर कैसे लगेगा, दरवाजा कैसे खुलता है, लॉक कैसे होता है। एक एक सवाल का आपके पास जवाब मौजूद है, मगर अब तक आपको ये नहीं पता कि इसको बनाया क्यों गया है। तो बताओ, आपसे बड़ा बेवकूफ फिर दुनिया में कोई होगा। आपने पूरी जिंदगी खपा दी और आप गाड़ी के बड़े माहिर बन गए। अब आप बता रहे हो इसमें पंचर ऐसे लगता है, इसकी सर्विस फला जगह से होगी, इसकी ट्यूनिंग ऐसे होती है, ऑयल इसमें फला कंपनी का डलता है। वो पूछ रहा है, यार आपने 20 साल लगा दिए इस मशीन को समझने में, आपको ये पता है इस मशीन का मकसद क्या है। आपको ये नहीं, मुझे ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। तो बताओ, आपसे बड़ा बेवकूफ, माजरत से के साथ आप ऐसे हैं नहीं, इसलिए कह रहा हूं मैं। अगर ऐसे होते तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई होता? कोई भी नहीं होता। अब मुझे बात बताओ, गाड़ी के बारे में जिसको आपने कभी नहीं देखा, उसके मकसद को पहचानना अगर आपको नहीं पता और आप सारी जिंदगी उसी के लवाजिमात में लगे रहो, तो आप हमाकत का खिताब लेके दुनिया से जाओगे। तो आपके लिए गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी अपनी शख्सियत? बोलो भाई। एक आदमी को यही नहीं पता कि मुझे क्यों बनाया गया, यही नहीं पता कि मुझे क्यों बनाया गया। यानी हमारे लिए, इंसान के लिए सबसे ज्यादा अहम तरीन मशीन दुनिया में खुद उसकी बॉडी होती है ना। क्या ख्याल है भाई? उसको ये पता है कि इसकी तोंद कैसे भरेगी, ये चलेगा कैसे, ये दौड़ेगा कैसे, ये स्विमिंग कैसे करेगा, ये हॉर्स राइडिंग कैसे करेगा, ये गंजा हो जाए तो सर पे बाल कैसे उगेंगे इसके, ये बीमार हो जाए तो ठीक कैसे होगा, बुखार में क्या खाना है इसको, खांसी में क्या खाना है, दुबला है तो कौन सी खुराकें खानी है, मोटा है तो बारीक कैसे होना है इसने, और आगे 10 किस्म के जो मसाइल हैं, ये रोड पे कैसे चलेगा, ये जिंदगी गुजारने के लिए घर कौन सा इस्तेमाल करेगा, और घर की रिपेयरिंग कैसे होगी, घर का दरवाजा कैसे लगेगा, लोटा कहां से आएगा वॉशरूम के लिए, यही चीजें होती है ना। सब मिक्स्ड जिंदगी चल रही होती है। पलंग टूट गया तो जुड़ेगा कहां से, और गाड़ी में हवा कैसे भरेगी, सारी दुनिया की हर किस्म की नॉलेज इसके पास है, लेकिन इस बेचारे को ये नहीं पता कि मुझे क्यों बनाया गया। तो ये उससे भी बड़ा अहमक है जो गाड़ी के बारे में तमाम तर उलूम हासिल कर रहा है, लेकिन उसके मकसद को फोकस करने की कोशिश नहीं कर रहा। उससे बड़ा बेवकूफ ये है जिसे अपने दुनिया में आने का मकसद मालूम नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? मैं कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप समझाऊं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये, आप कह सकते हैं कि गाड़ी चूंकि मैकेनिक ने बनाई है तो कुछ सोच के बनाया होगा किसी मकसद के लिए। क्या ख्याल है भाई?
اور ہم بنائے نہیں گئے، بن گئے ہیں. جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی مقصد، بولنا پڑے گا آپ کو، جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں. بنی ہوئی چیزوں کا مقصد نہیں ہوتا، بنائی گئی ہوئی چیزوں کا مقصد ہوتا ہے. جو کام آٹومیٹیکلی ہو جائے اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، جو کیا جائے اس کی ریزن ہوتی. مثال دیتا ہوں انہیں، میں بیان کر رہا ہوں اور میرا ہاتھ یہاں گلاس پہ لگ گیا، بیان میں جوش میں آ کے گھڑنگ کر کے گلاس نیچے گرا اور 4 ٹکڑے ہو گئے اس کے. آپ مجھ سے پوچھ، یہ کام ہوا نا، گلاس کا ٹوٹنا ایک کام ہے. یعنی یہ کمپنی نے گلاس بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ گلاس شیشے کا گلاس ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اگر آپ 20 منزلہ عمارت سے نیچے گرائیں تو 19 منزلہ تک گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے گا. بھائی بس 19 منزلوں تک گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے. ایسے بھی گلاس بن رہے ہیں پاکستان میں، 19 منزلوں تک صحیح سالم ہوگا. ہاتھ لگا گلاس ٹوٹ گیا، ایک کام ہوا نا. آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب یہ گلاس آپ نے کیوں توڑا، وجہ بیان کریں. یہ کام ہوا ہے، اس کی ریزن بیان کریں. میں کہوں گا بھائی ٹوٹا نہیں ہے، اتفاق سے ٹوٹ، میرا ارادہ نہیں تھا. بیان میں جوش آیا اور ہاتھ یوں لگا. اور خطیبوں سے ٹوٹتی ہیں بہت ساری چیزیں، خود ٹوٹ جاتے ہیں بعض دفعہ خطیب. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بعض خطیب اتنا ممبر پہ اچھلتے ہیں آرام سے، کرسیاں ٹوٹ جاتی ہیں، خود بھی ٹوٹ جاتی ہیں. تو گلاس اگر ٹوٹا ہے، توڑا نہیں گیا، تو یہ اس کی علامت ہے. پھر میرے ذمے یہ نہیں ہے کہ میں اس کی ریزن بیان کروں. لیکن اگر یہ گلاس اٹھا کے میں باقاعدہ توڑوں، پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا مفتی صاحب کیوں توڑا، میں اگر جواب دوں ویسے ہی توڑ دیا میں نے، ویسے ہی، تو آپ کہیں گے ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا. انتظامیہ بھی مجھ سے پوچھے گی بیان کی پرمیشن لی تھی اپنی یونیورسٹی کے لڑکوں میں بیان ہوگا اور آپ گلاس توڑ رہے ہو، اس کی تو کوئی پرمیشن. آئندہ جب آپ آئیں تو ہم گلاس توڑنے کی الگ سے پرمیشن لیا کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام کیا جاتا ہے نا، کرنے والے کے ذمے ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کیوں کیا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ویسے ہی کر دیا تو یہ کرنے والے کے احمق اور بے وقوف ہونے کی علامت ہوتی ہے. 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. تیسری بات، جب کوئی کام آٹومیٹیکلی ہوتا ہے اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. اور جب کوئی کام کیا جاتا ہے اس میں ایک مینجمنٹ ہوتی ہے. مثال سے دیتا ہوں، یہ گلاس ٹوٹ گیا تھا، ہاتھ لگا میرا. آپ نے پوچھا کہ گلا بھائی یہ ایگو ختم کر دینا، آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ گلاس کیوں توڑا. میرے پاس جواب آسان ہے، بھئی توڑا نہیں ہے، ٹوٹ گیا. مجھے ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ گلاس جب ٹوٹ گیا تھا آپ نے دیکھا کہ جڑا ہوا رکھا ہے سمت بانڈ کے ذریعے، 4 ٹکڑے تھے آپس میں ترتیب سے جڑ گئے. آپ نے دیکھا بھئی مفتی صاحب کے علاوہ تو یہاں کوئی بیٹھا ہی نہیں تھا اس کو جوڑنے کے لیے. اب آپ نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ گلاس آپ نے کیوں جوڑا. میں بتاؤں گا بھئی پانی پینے کے لیے جوڑا، اس لیے جوڑا کہ کسی کا نقصان نہ ہو. یار بیچاروں نے مجھے بیان کے لیے بلایا تھا، گلاس ٹوٹ گیا تو میں نے کہا جوڑ دیا. میں نے کہا سمت بانڈ ویسے ہی پڑا ہوا ہے لگا دو. 10 ریزن بیان کروں گا نا میں یہ نہیں کہہ سکتا ویسے ہی تھوڑی ہوتا ہے کوئی کام. اب میں ریزن نہیں بیان کر رہا تو میں نے کیا کر دیا، میں نے کہا یار جیسے ٹوٹا تھا نا، میں نے کہا تھا ویسے ہی خود بخود ٹوٹ گیا. تو انہوں نے میری جان چھوڑ دی تھی. تو میرے پاس ریزن سے بتانے سے بچنے کا بہترین بہانہ ہے کہ میں کہہ دوں ویسے ہی جڑ گیا ہے، خود بخود جڑ گیا ہے. ٹوٹنے میں تو آپ مان لیں گے خود بخود ٹوٹ گیا ہے، جڑنے میں مان لو کہ خود بخود جڑا ہے. کیا ہو گیا بھائی، مان لو گے؟ اب میں کیونکہ سائنٹسٹ تھا، لمز یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر تھا، اور آپ سائنسدانوں سے بڑے متاثر تھے. میں نے اپنی ڈگریاں دکھائیں اور میں نے کہا میری یہ تھیوری ہے، ایک تھیوری میں مارکیٹ میں لے کر آیا ہوں کہ یہ گلاس خود جڑ سکتا ہے. کہ یار کیسے جڑ سکتا ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں، اربوں خربوں سال پہلے once upon a time ریت پڑی ہوئی تھی. وہ مجھے ایک لطیف، جب میں ایسے بیان کرتا ہوں نا، ڈارون اسی طرح کہتا ہے نا، ایک سیل وجود میں آیا، پھر خربوں، سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں. آپ کہو یار 1 کروڑ سال میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا، چلو 20 کروڑ لگا دو. کوئی ماضی میں جھانک کے تھوڑی دیکھ رہا ہے.
آپ کو یار 20 کروڑ میں بھی نہیں ہو سکتا, 1 ارب لگا لو بھائی. ہم بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں نا, 20 کی دے گا, چل 40 روپے لے لے, چل 80 روپے لے لے. تو یہاں تو پیسے لگ رہے ہوتے ہیں, ایک حد تک جاتے ہیں. سائنسدانوں کے لیے پیشگوئی کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے سالوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے, یعنی کھرب سال لگا لو. میں نے کیا کیا, میں نے کہا بھائی یہ گلاس آٹومیٹیکلی جڑ سکتا ہے, کیونکہ جوڑنے والا نظر نہیں آ رہا اور میں نے جوڑا نہیں ہے, خود سے تو جڑ نہیں سکتا نا. تو میں نے کہا بھائی جڑ سکتا ہے. کھربوں سالوں میں یہ ہوا کہ ریت پگھلی اور وہ شیشہ بنا, اور پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر ایک دھماکہ ہوا تھا تو اتفاق سے ایک یوں کر کے ڈھڑام سے یہ آ کے جڑ گیا, باقی نہیں جڑے. آپ بولو گے مفتی صاحب آپ کو بیان کرنے کے لیے بلایا تھا, پھینکنے کے لیے کیا خیال؟ بیان کرنے کے لیے بلایا تھا, لمبی لمبی پھینکنے کے لیے نہیں بلایا تھا. میں کہتا ہوں ڈاروین جو خدا کے وجود کا منکر ہے, اس نے اس سے بڑی بڑی پھینکی ہیں. میرا تو ایک گلاس جڑنا میں آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یار پھینک رہے ہو. ڈاروین صرف ایک سائنٹسٹ تھا, اس سے بڑی پھینک کر گیا ہے, اور لوگ اس کی بات پر یقین کر رہے ہیں کہ خود بخود ایک گلاس کے 4 ٹکڑے خود بخود نہیں جڑ سکتے. پورا انسان ماں کے پیٹ میں ماں روٹی کھاتی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے, کلیجی, ناخن, ناک, پلکیں, آئی برو, ساری چیزیں بنتی ہیں ماں کے پیٹ میں. سارے ریپیئرنگ کا کام, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو کے بچہ ادھر باہر آیا, باہر آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. جس روٹی سے پہلے آنکھیں بن رہی تھی اس سے دودھ نہیں بن رہا تھا, دانت بن رہے تھے, ہونٹ بن رہے تھے, ساری چیزیں بنا کے ادھر بچہ آیا ہے, ادھر ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے اب دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور ایسا دودھ, اور بچہ کچھ بھی سیکھ کے نہیں آتا. بالکل لا تعلمون شیئا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کچھ نہیں پتا ہوتا, لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور کیسے میرے حلق میں اترے گا. یہ اتفاق کے گلاس کے 4 ٹکڑے آٹومیٹیکلی جڑ جائیں, یہ دعویٰ کرنے والا خدا کی قسم اتنا بڑا جھوٹا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ انسان خود بخود جڑا اور کروڑوں کھربوں سال کے بعد یہ شکل میں وجود میں آیا, کچھ مرد بن گئے, کچھ عورتیں بن گئی, پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, بچوں میں بھی کچھ مرد پیدا ہو رہے ہیں, کچھ عورتیں پیدا ہو رہی ہیں, اور ہر چیز ترتیب سے ادھر پیدا ہوتے ہیں. آسمان سے بارشیں, اور بارشوں سے گھاس پھوس, اور گائے بیل کو کھا رہے ہیں, اور گایوں کے تھنوں میں پھر دودھ پیدا ہو رہا ہے. یہ پورا جو پروسیس ہو رہا ہے, اتنا بڑا اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا, یہ ناممکن ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو کام ہوتا ہے اس کی ریزن نہیں ہوتی, جو کیا جاتا ہے کرنے والے کے ذمے ہے کہ وہ وجہ بیان کرے. تو انسان پیدا ہوا نہیں ہے, پیدا کیا گیا ہے. تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے ذمے ہے نا کہ بتائے کہ میں نے کیوں بنایا اس کو. یہ بات جو ہم پی جاتے ہیں نا ویسے ہی بس. تو یہ سائنسدان تو اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے خدا کو مانا نا تو پھر بہت ساری چیزیں آگے ماننی پڑیں گی. تو ملحد لوگ, ایتھیس لوگ, شہوت پرست لوگ یہیں سے بحث ختم کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نکاح, اور ماں باپ کے حقوق, اور خالہ, پھپھی, چچا, ماموں کے حقوق, اور وراثت, یہ سب چیزیں ختم, اور انسان خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں قانون سازی کون کرے گا؟ میں کروں گا. مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر وہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں, اور انسان جب انسان کے لیے قانون سازی کرتا ہے سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یورپ میں شراب پہ پابندی کیوں نہیں ہے, حالانکہ وہ سب مانتے ہیں کہ بری چیز ہے. بھئی کیوں پابندی ہوگی؟ جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں وہ 99% شراب پیتے ہیں, تو پابندی لگا سکتے ہیں؟ تو انسان خدا بن کے انسان کے لیے قانون سازی کر رہا ہے, اس لیے اس نے خدا کو ڈکشنری سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. اس کو مل نہیں رہا کہ بنایا کس نے, تو اسے کسی نے نہیں بنایا. تو انسان بنا نہیں ہے میرے بھائی, بنایا گیا. یہ کائنات بنی نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے. اب کائنات کو کیوں بنایا گیا, اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمینوں میں, سب کا سب اللہ کہتے ہیں میں نے کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے بنایا. دیکھو وہ تھا نا مجھے کیوں نکالا, ان کو پتا تھا نکالے گئے ہیں, لہذا وہ پوچھ رہے تھے وجہ بیان کرو.
اگر وہ خود نکلتے, کسی نے نکالا نہ ہوتا تو وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کوئی کام ہوتا ہے تو کرنے والے کے ذمے ریزن بیان کریں. تو پوری کائنات کا مقصد اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا. یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے بنی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیوں بنے؟ تو انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے میرے بھائی؟ مجھے کیوں بنایا گیا؟ غیر مسلم کے پاس اس سوال کا نہ صرف یہ کہ جواب نہیں ہے, بلکہ وہ اس سوال پہ ڈسکشن کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے. کہتا یہ آپ دیکھیں ان کی جو ہماری یونیورسٹیوں کے سلیبس ہے وہ وہیں سے آ رہا ہے نا. فزکس کی کتابوں میں کبھی یہ ٹاپک ملے گا آپ کو؟ کیمسٹری کی کتابوں میں ہے بھائی, بایولوجی کی کتابوں میں, میتھ کی بکس میں یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. اسلامیات کا بھی آج کل یہ ٹاپک نہیں رہا. اسلامیات میں بھی آج کل وہ 2-4 دعائیں سکھا رہے ہیں. کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے درمیان کی, کھانے کے آخر, پڑوسیوں کے حقوق, ابا اماں کے حقوق, جو کوئی بہت زیادہ ہماری اسلامیات بھی کوئی اتنی مزیدار نہیں ہے. تو انسان کے لیے سب سے اہم ترین سوال کیا ہے؟ مجھے کیوں بنایا؟ اس سوال کو مذہب اٹھاتا ہے, اور جو اس سوال کا جواب نہ دے یا غلط جواب دے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اپنے بنانے والے کو بھول جائے, اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہو جائے. اس میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں ایک آدمی اڑوس پڑوس میں سب اس سے خوش ہیں, محلے والے, پڑوسی بڑی خدمت کرتا ہے, گھر میں بوڑھے باپ کو وہ نہیں پوچھتا. تو باپ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ بیٹا ہوگا نا. وہ بیٹا جو اس کا خیال نہیں کر رہا, وہ بیٹا جو اس کا خیال کر رہا ہے باقیوں کا خیال نہیں کر رہا, باپ کی نظر میں وہ کم درجے کا مجرم ہوگا. تو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس پر اللہ نے سب سے زیادہ احسان کیا اور وہ اپنے سب سے بڑے محسن کو بھول جائے. اسی لیے قرآن جو صفات بیان کرتا ہے اہل ایمان کی, نیک لوگوں کی, آخرت میں کامیاب لوگوں کی, وہ تمام صفات اللہ کی محبت کا مظہر ہوتی ہیں. وہ جب تک اللہ سے تعلق پیدا نہ ہو انسان کے اندر وہ صفات پیدا نہیں ہو سکتی.